इशफाक साहब ने रिटायरमेंट के बाद अपने कमरे में भी एसी लगवा लिया ताकि बूढ़े मियाँ बीवी गर्मी से बच सकें, क्योंकि बेटों ने अपने अपने कमरों में एसी लगवाए हुए थे और बिल बाप के पैसों से अदा कर देते। महीने बाद 60,000 बिल आया तो बेटे आग बगोला हो गए और उन्होंने इशफाक साहब का एसी उतार कर बेच दिया और इन्हें खूब गालियाँ देकर छत पर शिफ्ट कर दिया। और रात को शदीद गर्मी से इशफाक साहब और बेगम बीमार हो गए तो वो रात को घर छोड़कर चले गए और अगले दिन बेटे काम पर जाने के लिए बाहर निकले तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गर्मियों की दोपहर में जब इशफाक साहब नमाज पढ़कर वापस घर आए तो पसीने से शराबूर हो चुके थे। घर आए तो बीवी ज़ोहर की नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। इशफाक साहब का सांस पूरी तरह से फूल रहा था। कहने लगे, फैसल की माँ, मुझे ठंडा पानी डाल कर दो, ऐसा करो कि नींबू पानी बनाकर दे दो, दिल को कुछ हो रहा है, लगता है कि डूब जाएगा। ये सुनकर वो फ़ौरन से उठी, छोटे से किचन में जाकर नींबू पानी बनाया और इशफाक साहब को दे दिया। वो घूंट घूंट पानी पीने के बाद इन्हें कुछ होश आया था। शदीद गर्मी और पसीने की वजह से इनका बीपी लो होने लगा था। कहने लगे, अब तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, महंगाई बढ़ती जा रही है, अखराजात इतने हैं कि महीना बाद में ख़त्म होता है और पैसे पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। बीवी कहने लगी, फैसल के अब्बा, फैसल के कमरे में भी एसी लगा है और नुमान के कमरे में भी, ऐसा करें कोई सेकंड हैंड एसी अपने कमरे में लगवा लेते हैं, बल्कि आजकल तो किस्तों पर भी एसी मिलते हैं और मैंने सुना है कि अब तो ऐसे एसी भी आ गए हैं जिनसे बिजली का बिल कम आता है। इशफाक साहब ने कंधे पर रखे रुमाल से पसीना साफ किया, खाली गिलास सामने छोटी सी चारपाई पर रखा। कहने लगे, बात तो तुम्हारी ठीक है, असल में मैंने एक कमेटी डाल रखी थी जो इसी महीने खुलनी है, 1,20,000 की है और इसमें एसी आ जाएगा। जहां 2 कमरों के एसी का बिल अदा होता है, हमारा भी हो जाएगा। वैसे भी ये बिल मेरी ही पेंशन से अदा होता है। ये सुनकर इशफाक साहब की बीवी ने सुकून का सांस लिया था। घर बड़ा था, फैसल का और नुमान का दोनों का कमरा भी बहुत बड़ा था। हालांकि दोनों का बस एक एक ही बच्चा था, लेकिन 2-2 टन के एसी लगवाए हुए थे और दिन रात चलते थे। शादी होने के फौरी बाद ही दोनों बहुओं ने सास से बनाकर नहीं रखी थी और ना ही उन्होंने सास ससुर की जिम्मेदारी ली थी और अपना नाश्ता खुद ही बनाती थीं। जब देखा कि बहुएं सीधे मुंह बात नहीं करती और ना ही इनका काम करना चाहती हैं, तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के उन्होंने खुद ही कह दिया कि बेटा, तुम लोग हम दोनों की फ़िक्र मत करो, बस अपने अपने शौहर का नाश्ता बना लिया करो। घर का माहौल इसलिए भी अच्छा था क्योंकि इशफाक साहब की बीवी ने कभी सास बनने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो अपना और इशफाक साहब का खाना खुद बनाती थीं। लेकिन घर का खर्चा इकट्ठा होता था। बिजली का बिल इशफाक साहब की पेंशन से भर दिया जाता, बाकी के अखराजात इनके बेटे पूरे करते थे। राशन भी एक ही जगह आता था, इसलिए जिसने जो पकाना होता वो पका लेता। लेकिन इशफाक साहब को ज़रूर अपने बेटों से ये गिला रहता था कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बेटों की परवरिश में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन बेटों ने शादी करके बीवियों का साथ दिया था। बहरहाल अगले ही रोज़ इशफाक साहब की बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। इशफाक साहब की तो तबीयत कुछ नासाज सी थी, इसलिए वो सफ़र नहीं करना चाहते थे, लेकिन इनकी बीवी रोई जा रही थी। उन्होंने इसे गांव भिजवा दिया और जानते थे कि 15 दिन से पहले वो वापस नहीं आ सकती, इसलिए 15 दिन खाने पीने की जिम्मेदारी दोनों बहुओं पर आ चुकी थी। लेकिन दोनों के ही मुंह बने हुए थे। इशफाक साहब को शुगर का मर्ज लाहक था, इसलिए इन्हें नाश्ता सुबह सवेरे 9 बजे चाहिए होता, लेकिन बहुएं 12 बजे तक एसी वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थीं। इशफाक साहब दोनों बेटों से कह चुके थे कि जब तक तुम्हारी माँ वापस नहीं आ जाती, अपनी बीवियों से कह देना कि मैं नाश्ता सुबह 9 बजे करता हूँ, मुझे उठकर नाश्ता बना दिया करें। दोनों बेटे बुरा सा मुंह बनाकर कमरे में चले गए, लेकिन दोनों के माथों पर बल पड़े हुए थे। जानते थे कि बीवियां साबिर शाकर और खिदमत गुजार हरगिज़ नहीं हैं। लेकिन अगले ही रोज़ 9 बजे दोनों बेटों की बीवियां किचन में मौजूद थीं, लेकिन बर्तन ज़ोर ज़ोर से पटक रही थीं। इशफाक साहब जब अपने कमरे से बाहर आए तो बहुओं की बुड़बुड़ाहट सुन चुके थे। बड़ी बहू छोटी से कह रही थी, खुद तो बुढ़िया बहाना बनाकर गांव चली गई है और इस मुसीबत को हमारे सर पर छोड़ गई है। छोटी बहू कहने लगी, एक तो इस बुड्ढे के बड़े नखरे हैं, नाश्ता 9 बजे चाहिए, दोपहर का खाना 1 बजे चाहिए, शाम को चाय 4 बजे चाहिए। तौबा है भाई, पता नहीं ये दिन कैसे गुजरेंगे।
ایک تو بچے رات بھر سونے نہیں دیتے، سوتے سوتے رات کے 2 بج جاتے ہیں، اور اب صبح اٹھو اس نواب کے لیے ناشتہ بناؤ۔ بہوؤں کی باتیں سن کر اشفاق صاحب کا دل دکھی سا ہو گیا تھا۔ ان کے اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی بیوی ان کے لیے ناشتہ رکھ دیتی تھی۔ ناشتے میں وہ ساگو دانہ لیتے تھے، لیکن بنا چینی کے، چائے بھی بنا چینی کے ہی پیتے تھے۔ کبھی وہ ساگو دانہ بنا دیتی تھی تو کبھی دلیا، لیکن بہو نے بیکری کے بسکٹ اور 1 کپ چائے کا پٹخ کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ چائے میں پانی زیادہ تھا اور دوسرا پتی بھی بہت زیادہ تیز تھی۔ اشفاق صاحب اتنی تیز پتی والی چائے نہیں پیتے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ بامشکل جب انہوں نے پہلا گھونٹ چائے کا بھرا تو بالکل کڑوا تھا۔ انہوں نے چائے واپس رکھ دی۔ دونوں بہویں دوبارہ سے اپنے کمرے میں گھس گئی تھیں۔ آج تو لگتا تھا کہ گرمی کا درجہ حرارت بھی اپنے عروج پر تھا۔ لاؤنج میں بھی بالکل ہوا نہیں تھی۔ پسینہ تھا کہ سوکھنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ حالانکہ اشفاق صاحب ابھی نہا کر باہر آئے تھے، لیکن پھر بھی پسینے سے شرابور تھے۔ اس پر یہ کالی کڑوی چائے ایک گھونٹ نے ہی منہ کا ذائقہ کڑوا کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو صاف کیا اور اٹھ کر کچن میں چلے گئے۔ جا کر دیکھا تو پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ حالانکہ ان کی بیوی بہت نفیس اور صفائی پسند تھی۔ رات کو یہ بھی نہیں دیکھتی تھی کہ برتن بہوؤں کے ہیں یا اپنے۔ کچن پورا صاف کر کے پھر ہی کمرے میں آتی تھی۔ کسی بات پر بہوؤں سے جھگڑا نہیں کرتی تھی۔ بہوؤں کا جی چاہتا کام کرتی، نہیں جی چاہتا نہیں کرتی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ دونوں ہی کھانا نہیں بناتی اور دونوں بیٹے ماں سے کہتے کہ اماں آپ نے ابا کے لیے جو بنایا ہے ہمیں بھی وہی دے دیں۔ اصل میں آج رومانہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ دوسرا کہنے لگا فائزہ بھی بیمار ہے۔ وہ بیچاری چپ کر کے بچوں کو بھی کھانا کھلا دیتی، تازی روٹی بنا کر دیتی۔ ساری زندگی اس نے اشفاق صاحب کو تازی روٹی ہی پکا کر دی تھی، تازہ کھانا دیتی تھی۔ اگر کبھی کبھار رات کو روٹی بچ بھی جاتی تو سویرے اٹھ کر خود ناشتے میں کھا لیتی، لیکن کبھی بھی اشفاق صاحب کو رات کی روٹی نہیں دی تھی۔ بیوی اور بہو ہونے کا جو حق ان کی بیوی نے ادا کیا تھا، بہویں تو اس سے بہت دور تھیں، بد لحاظ اور بدتمیز بھی۔ اشفاق صاحب نے کچن کی بکھری ہوئی حالت دیکھی۔ رات کے بدبودار برتن شیلف پر پڑے ہوئے تھے۔ کچن کافی بڑا اور کشادہ تھا، لیکن اس وقت بہت گندا لگ رہا تھا۔ انہوں نے فریج کھولی، وہاں سے بریڈ نکالی اور مکھن نکالا۔ 2 سلائس پر مکھن لگایا اور کھایا، اور پانی سے اس بریڈ کو اندر نگلا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ بیوی کی یاد شدت سے آئی تھی، لیکن غم اور تکلیف ایسی تھی کہ اسے بلا نہیں سکتے تھے۔ دوپہر کا کھانا بھی انہیں باسی دیا گیا تھا۔ رات کی سوکھی روٹی اور پچھلی رات کا سالن تھا۔ ایک تو گرمی کی شدت عروج پر تھی، دوسرا لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہونے لگی تھی، اس لیے گرمی کی وجہ سے فریج نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سالن خراب ہو چکا تھا، اس سے بدبو سی اٹھ رہی تھی۔ اشفاق صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ آج تک ان 30 سالوں میں ان کی بیوی نے کبھی انہیں باسی روٹی تک نہیں کھلائی تھی، اور باسی سالن دیکھ کر اور اس سے اٹھنے والی بدبو سونگھ کر ان کا جی خراب ہوا تھا۔ انہوں نے روٹی وہیں چھوڑ دی۔ اپنی بہو سے کہنے لگے کہ مجھے بس 1 گلاس دودھ دے دو۔ کہنے لگی ایک تو ابا جی آپ کے نخرے بڑے ہیں، ابھی میں نے روٹی سالن دیا اور آپ کو اب دودھ یاد آ گیا۔ اشفاق صاحب کو یہ سن کر بڑا غصہ آ گیا۔ کہنے لگے اپنے باپ کو ایسا کھانا کھلاتی تھی کیا؟ سالن سونگھ کر دیکھو کتنی بدبو اٹھ رہی ہے، اور روٹی بھی رات کی دی ہے۔ حالانکہ اشفاق صاحب کی بیوی کہہ کر گئی تھی کہ بہوؤں سے زیادہ الجھیے گا مت، لیکن اشفاق صاحب کا ضبط یہیں تک تھا۔ یہ سن کر تو بڑی بہو کا منہ پھول گیا، غصے سے لال پیلی ہوئی تھی۔ کہنے لگی ایسا کریں اماں جی کو بلا لیں، آپ کو تو وہی سنبھال سکتی ہیں۔ کیا مصیبت ہے، کبھی یہ نہیں کھانا کبھی وہ نہیں کھانا۔ اچھا بھلا سالن ہے، لیکن بدبو آ رہی ہے۔ نخرے تو دیکھو، جیسے کہ سارے گھر کا خرچہ انہوں نے اٹھا رکھا ہے۔ بڑی بہو نے بنا لحاظ رکھے بڑی باتیں سنائی تھیں۔ بہرحال وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوتا دروازے پر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس وقت 7 سال کی عمر کا تھا۔ اشفاق صاحب نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ وہ جلدی سے کچن میں گیا، شیشے کا گلاس لیا، پھر فریج سے دودھ نکالا اور دودھ ڈال کر اپنے دادا کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگا دادا ابا یہ پی لیں۔ پوتے کو دیکھ کر اشفاق صاحب کو اس پر بڑا پیار آیا تھا۔ اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا، چومنے لگے۔ کہنے لگے تو میرا خون ہے نا، اس لیے تیرے اندر برداشت نہیں ہوا کہ دادا بھوکا نہ رہ جائے۔ وہ بھی دادے کے سینے کے ساتھ لگ گیا۔ کہنے لگا آپ فکر نہ کریں، جب اماں بوڑھی ہو جائے گی نا تو میں بھی اپنی بیوی سے کہوں گا اماں کو باسی کھانا دے۔ اس نے آنکھ دباتے ہوئے یہ کہا تھا، جیسے اپنے دادا کو راضی کرنا چاہتا ہو۔
بے اختیار اشفاق صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بچوں کی باتیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو بہلا دیتی ہیں۔ رات کو بیٹے بھی آ گئے تھے۔ کھانا ٹیبل پر لگا تو عجیب سا سالن تھا۔ حالانکہ چکن اور آلو کا شوربہ بنایا تھا، لیکن شوربے میں پیاز تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اشفاق صاحب تو دیکھ کر ہی بھڑک اٹھے، کہنے لگے ایسے بناتے ہیں کھانا؟ کہنے لگے فیصل تم یہ دیکھ رہے ہو، ٹماٹر اور پیاز الگ تیرتے نظر آ رہے ہیں۔ تمہاری ماں نے کبھی اس طرح کا کھانا کھلایا ہے تم لوگوں کو؟ ارے عورت کے نام پر دھبا ہیں تمہاری بیویاں، انہیں کوئی سلیقہ طریقہ نہیں آتا۔ فیصل کہنے لگا اتنا بھی برا نہیں بنا۔ اس نے وہی سالن اپنی پلیٹ میں ڈالا اور بیٹے کے ساتھ کھانے لگا۔ کہنے لگا اگر اماں کو کھانا اچھا پکانا آتا تھا تو گھر صاف ستھرا رکھنا آتا تھا، وہ تو پڑھی لکھی نہیں تھیں۔ ابا یہ تو آج کل کی لڑکیاں ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں یا پھر گھر کے کام اور سلیقہ طریقہ سیکھ لیں، ہم بھی تو گزارا کر ہی رہے ہیں نا۔ اشفاق صاحب کہنے لگے یہ اچھی تعلیم ہے جو نہ سسر کے سامنے زبان درازی سے روکتی ہے اور نہ ہی طریقہ سلیقہ سکھاتے ہیں۔ اس سے تو تمہاری ان پڑھ ماں ہی اچھی تھی۔ آج تک کبھی اس نے میرے ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کیا اور نہ ہی کبھی مجھے ایسا کھانا کھلایا ہے۔ شادی سے پہلے تو تم لوگوں کے بڑے نخرے تھے، ذرا سا سالن میں نمک مرچ تمہاری ماں سے کم زیادہ ہو جاتا تھا تو تم دھاڑتے ہوئے کہتے تھے کہ اماں یہ کیا کر دیا، تھکے ہوئے آتے ہیں، کھانا تو ٹھیک سے دیا کریں، اور یہ کھانا تم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دیتا، تم لوگ بڑے آرام سے کھا رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے کرسی پیچھے کر کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے فیصل کھانا کھانے کے بعد مجھے بازار سے دہی لا دو، میں دہی کے ساتھ روٹی کھا لوں گا۔ فیصل کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو دہی لا دیتا ہوں، اور بھی کچھ چاہیے تو ابھی بتا دیں۔ کہنے لگے صبح ناشتے میں مجھے ڈبل روٹی اور سادہ دودھ چاہیے۔ ایسا کرو ڈبل روٹی تم لا دو، دودھ میں خود لے لوں گا، اور اپنی بیویوں سے کہنا کمرے میں بیٹھی رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے میرا ناشتہ بنانے کی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 24 گھنٹے ہوئے تھے ان کی بیوی کو میکے گئے ہوئے، لیکن ان کا یہ حال تھا کہ مجبوراً بیوی کو فون کرنا پڑا۔ وہ بیچاری روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر اسے تسلی دینے کے بعد کہنے لگے تم کتنے دن یہاں رکو گی؟ وہ کہنے لگی اشفاق صاحب میری بہن گئی ہے، اس کے بچے ابھی بہت رو رہے ہیں، کہتے ہیں خالہ جان چند دن تو ہمارے پاس رک جائیں۔ وہ کہنے لگی اگر تم یہاں رک گئی تو شاید میں یہاں مر جاؤں گا۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگی اشفاق صاحب اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ان دونوں لڑکیوں نے میری زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی ہے، کڑوی چائے میرے آگے رکھ دیتی ہیں، کبھی باسی روٹی اور باسی سالن۔ تم جانتی ہو کہ مجھے ایسا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے، ذرا سا کچھ کہہ دو تو آگے سے گز لمبی زبانیں چلاتی ہیں، مجھ سے تو یہ سب ایک دن بھی برداشت نہیں ہوا۔ موقع ایسا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی یہاں رکنے پر انکار نہ کرتا، لیکن خدا کے لیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے واپس آ جاؤ۔ 3 دن اشفاق صاحب نے دہی کے ساتھ ڈبل روٹی کھا کر ہی گزارا کیا تھا، اور 3 دن بعد ان کی بیوی بھی واپس آ چکی تھی۔ پھر جا کر اشفاق صاحب کو سکھ کا سانس آیا تھا، لیکن وہ بھی گرمی سے بے حال تھی، پورے جسم پر گرمی سے دانے نکل چکے تھے۔ کہنے لگی گاؤں میں بھی بہت گرمی تھی، وہ تو رحیم نے اپنے کمرے میں اے سی لگا کے رکھا تھا تو مجھے وہیں سلا دیتا تھا تو رات اچھی گزر جاتی تھی، لیکن بیچارہ زیادہ بل نہیں بھر سکتا تھا، اس لیے دوپہر میں بڑی گرمی ہوتی تھی۔ اشفاق صاحب کی اپنی کمر اور سینہ دانوں سے بھر چکا تھا۔ گرمی جب شدت سے پڑی اور پسینہ ان دانوں پر لگتا تو چبھن کا احساس ہونے لگتا، ایسی جلن مچتی کہ جی چاہتا کہ کھجا کر پورا جسم ہی زخمی کر لیں۔ دونوں میاں بیوی گرمی کی وجہ سے بے حد پریشان تھے۔ بیٹے پہلے ہی صاف کہہ چکے تھے کہ ہمارے اتنے اخراجات بڑھ چکے ہیں کہ ہم مزید اے سی نہیں لگوا سکتے۔ جیسے اشفاق صاحب کی کمیٹی نکلی انہوں نے 1 ٹن کا اے سی لیا اور اپنے کمرے میں لگوا لیا۔ یہ دیکھ کر دونوں بہویں اور بیٹوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اے سی چلا تو دونوں میاں بیوی نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ رات کو دونوں بیٹے کمرے میں آ گئے، کہنے لگے ابا آپ نے بتایا نہیں کہ آپ نے اے سی لگوانا تھا۔ اشفاق صاحب کہنے لگے تم دونوں کو کہا تھا، تم دونوں نے تو کھرا سا جواب دے دیا تھا۔ میں نے ایک کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، اس لیے آج نکلی، اس لیے اے سی لے لیا۔ میری بیوی کو بھی تو سکون کی زندگی چاہیے، ساری زندگی مشقتوں میں گزار دی کہ بچوں کی اچھی نوکری لگے گی تو ہمارے بھی دن پھر جائیں گے، لیکن شاید ہم اس معاملے میں بد نصیب ہیں۔ اشفاق صاحب شکوے کے بغیر نہیں رہ پائے۔ ان کی بیوی کہنے لگی بس بھی کر دیں۔ وہ کہنے لگی کہ بیٹا اصل میں کمیٹی نکلی تھی تمہارے ابا کی، اور میری گرمی کی وجہ سے بہت موٹے موٹے دانے نکل آئے ہیں، اس لیے میرے کہنے پر ہی انہوں نے اے سی لگوایا ہے، اور گرمی کی شدت ویسے ہی نہیں رہی کہ قابل برداشت ہو،
اور پھر ہماری جانیں بھی تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہیں، تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے اشفاق صاحب کی آستینیں اوپر کر کے دکھائیں جس پر موٹے موٹے دانے نکلے ہوئے تھے اور جسے کھجا کھجا کر انہوں نے زخمی کر لیا تھا۔ کہنے لگی، دیکھو اپنے باپ کے ہاتھ دونوں۔ بیٹے شرمندہ ہوتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ حالانکہ بڑی احتیاط سے دونوں میاں بیوی اے سی چلاتے تھے تاکہ بل بجٹ سے باہر نہ ہو، لیکن بہوؤں نے کبھی ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا تھا۔ 24 گھنٹے اے سی چلاتی تھیں، لمحہ بھر کے لیے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں، بامشکل ہی 1 گھنٹے کے لیے کمرے سے باہر آتیں، فٹافٹ جیسے تیسے ہانڈی بنائی اور جان چھڑوائی۔ بہرحال ان کے شوہر ان کا ہر قسم کا کھانا کھا لیتے تھے، اس لیے نہ تو اشفاق صاحب کو کوئی اعتراض تھا نہ ہی ان کی بیوی کو۔ لیکن مہینہ گزرنے کے بعد جب بل 60,000 آیا تو بیٹوں نے تو جیسے ہنگامہ مچا کر رکھ دیا۔ کہنے لگے، ابا آپ دیکھ رہے ہیں، فیصل نے بل اشفاق صاحب کے منہ پر مارا تھا۔ اشفاق صاحب کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ جب انہوں نے بل دیکھا تو 60,000 تھا، حالانکہ مہینے میں 50,000 کا بل تو آتا تھا جو ان کی پینشن سے بھرا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے، تو کیا ہوا، اب گھر میں 3 اے سی چلیں گے تو بل اتنا ہی آئے گا۔ وہ کہنے لگا، اسے بھرے گا کون؟ اشفاق صاحب کہنے لگے، پہلے بھی میری پینشن سے بھرا جاتا ہے، 10,000 تم ڈال دو۔ فیصل کہنے لگا، میری تو ایسی کوئی لاٹری نہیں لگی کہ میں 10,000 اوپر کے بھر سکوں، بڑی مشکل سے تو گھر کا خرچہ چلتا ہے، پھر بیٹا مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، مہینے کی 15,000 فیس ہے، میں تو بالکل بھی نہیں بھر سکتا۔ چھوٹا بیٹا کہنے لگا، تو میں کون سا لاکھوں کماتا ہوں، مجھے بھی اپنے چھوٹے بیٹے کا داخلہ کروانا ہے اور ایڈمیشن فیس ہی 50,000 ہے، مجھ سے تو وہ جمع نہیں ہو پا رہا، بل کہاں سے بھروں گا؟ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے اپنی پینشن سے تم دونوں کے کمروں کے اے سی کا بل بھر رہا ہوں اور خود گرمی برداشت کر رہا ہوں، اب جب میری باری آئی تو تم لوگ اتنا نہیں کر سکتے؟ ایسا کرو میاں، اپنے اخراجات اٹھاؤ، بجلی کا بل تم لوگ اپنا اپنا بھرو، میں اپنا بھر لوں گا، رہ گیا راشن کا احسان تو میرے 50,000 آتے ہیں، میں اسی سے اپنا اور اپنی بیوی کا گزارا کر لوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ دونوں بیٹے بھڑک اٹھے، کہنے لگے، پھر ایسا کریں، اپنے گھر کا انتظام بھی الگ کریں اور یہاں سے جانے کی تیاریاں کریں۔ یہ سن کر اشفاق صاحب کو بھی غصہ آ گیا، کہنے لگے، میں اپنا گھر چھوڑ کر کیوں جاؤں؟ بیٹے لڑنے کے لیے آگے بڑھے تھے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، باپ کو مارنے کے لیے آ رہے ہو؟ تو انہوں نے ماں کو بھی دھکا دیا، وہ بیچاری زمین پر جا کر گری اور باپ کا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ لیا۔ کہنے لگے، اب یہ تیرا نہیں ہمارا گھر ہے، قانونی طور پر جب آپ کی عمر 50 سے اوپر کی ہو جائے تو بیٹے اس کی جائیداد کے حقدار بن جاتے ہیں، اس لیے ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش مت کرنا، ہم اتنا بل نہیں بھر سکتے، اور ویسے بھی کمیٹی نکلی تھی تو ہمیں دینی چاہیے تھی، ہم ویسے بھی اپنے اخراجات کے لیے بہت پریشان تھے۔ یہ بات چھوٹے بیٹے نے کہی تھی۔ فیصل کہنے لگا، چھوڑو ان کا ہاتھ، اے سی اتارو اور اسے بیچو، ویسے بھی نیا اے سی ہے، آرام سے بک جائے گا، اور ان دونوں کو چھت والے کمرے میں ڈال دیتے ہیں، یہ بڈھا بڈھی باقی کا وقت وہیں گزاریں تو بہتر ہے۔ جتنی زور سے نعمان نے اشفاق صاحب کا ہاتھ پکڑا تھا، ان کے ہاتھ میں بے تحاشا درد ہونے لگا، انہیں لگا جیسے ان کی بوڑھی ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہ درد سے کرہانے لگے۔ بیوی بھی رونے لگی، حالانکہ زمین پر بہت زور سے گری تھی، لیکن اٹھ کر اشفاق صاحب کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں بچوں نے ان کا سامان اٹھایا اور اوپر چھت کے کمرے پر ڈال دیا جہاں نہ پنکھا تھا نہ لائٹ تھی، اور کہا کہ چلو جاؤ اوپر جا کر سو جاؤ، ہم بھی اے سی اتار کر بیچ دیں گے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اے سی اتارا اور بیچ دیا۔ دونوں میاں بیوی بہت روئے تھے، بچوں کی خاطر قربانیاں دیتے دیتے بڑھاپے کو آن پہنچے تھے، اب وقت تھا کہ زندگی کچھ سکون سے گزارتے، لیکن بچوں نے تو جینا دھوپر کر دیا تھا، ایسی زبان اور بدلحاظی کی کہ دونوں ہی دل برداشتہ ہو گئے۔ اوپر تو گرمی کی شدت اور بھی زیادہ ہوتی تھی، دونوں بیٹوں نے نیچے کے پورے گھر پر قبضہ کر لیا، ان کے کمرے کو بھی تالا لگا دیا تاکہ وہ کبھی اپنے کمرے میں نہ آ سکیں۔ گرمی کی تیز ہوا جب ان کے کانوں پر پڑتی اور پسینہ ان کے زخموں پر لگتا تو وہ بل بلا اٹھتے۔ ایک رات دونوں ہی گھر سے نکل گئے۔ جب دونوں بیٹوں نے دیکھا کہ ماں باپ گھر سے جا چکے ہیں تو انہیں کوئی بھی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ انہوں نے تو خوشی منائی تھی کہ پورے گھر پر قبضہ بھی اب ان کا ہوگا، اور ماں باپ خود ہی گھر سے نکل گئے۔ لیکن اگلے روز جب دونوں آفس جانے کے لیے تیار ہوئے اور گھر سے باہر نکلے اور اپنے آفس پہنچے تو ان کے باس نے ان دونوں کو نوکری سے فارغ کر دیا۔ نعمان کے باس نے کہا کہ تم نے میری بہت ہی خاص فائل گم کر دی ہے جس سے مجھے لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اور میں تمہیں نوکری سے نکالتا ہوں۔ فیصل کے باس نے کہا کہ میں نے تمہیں پیسوں کی ہیرا پھیری کرتے دیکھا ہے، تم اپنے آرڈر الگ سے لاتے ہو اور مال میری فیکٹری میں تیار کرواتے ہو اور الگ سے ان کو بیچتے ہو،
اور ایسی چوری وہ کر رہا تھا تاکہ اسے الگ سے آمدنی مل سکے، کیونکہ بیوی اور بچوں کے اخراجات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس کی بیوی کی فرمائشیں بہت زیادہ تھیں، اس وجہ سے دونوں کو ہی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا، اور پھر جب ماں باپ کا دل دکھایا تھا تو یہ وقت تو دیکھنا ہی تھا۔ دونوں روتے دھوتے واپس آئے تھے۔ جب بیویوں کو یہ پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ تب انہوں نے اپنی بیویوں کو گالیاں نکالی کہ تم لوگوں کی وجہ سے ہم نے اپنے ماں باپ کو گھر سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور آج ہم اس حال میں آ چکے ہیں کہ شاید ہمیں فاقے کاٹنے پڑیں گے۔ اشفاق صاحب اور ان کی بیوی دونوں میاں بیوی گاؤں جا چکے تھے۔ اشفاق صاحب کی بیوی کی جس بہن کا انتقال ہوا تھا، اس کا بیٹا رحیم بہت اچھا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اشفاق صاحب ان کی بیوی کو بخوشی اپنے گھر میں رکھ لیا۔ ان کی بہت خدمت بھی کرتے تھے اور انہیں اے سی والے کمرے میں بھی سلاتے تھے۔ اشفاق صاحب نے دوبارہ شہر کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن اپنے دل سے اپنے بچوں کے لیے بد دعا ہی نکلتی تھی۔ دونوں کے حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ گھر تک بیچ کر کھا چکے تھے، یہاں تک کہ اپنی اپنی بیویوں کے میکے میں رہنے لگے تھے، اور ہمیشہ ان کے طعنے تشنی سننے کو ملتے۔ ماں باپ کی نافرمانی کا یہی انجام ہوتا ہے۔